अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ और हम किताब पढ़ रहे हैं जन्नत का रास्ता। और इसमें हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद पे हम बात कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले पढ़ा था कि तौहीद की कितनी इकसाम है, और तौहीद अलूहियत क्या है और इबादत किसे कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि तौहीद अस्माओ सिफ़ात से क्या मुराद है। तो चलिए देखते हैं, अल्लाह ताला के नाम के साथ इसको शुरू करते हैं। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तौहीद अस्मा व सिफ़ात से क्या मुराद है? तो तौहीद अस्माए सिफ़ात से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के उन अस्माए हुस्ना और सिफ़ात पर ईमान लाया जाए जो उसने अपने बारे में कुरान हकीम में बयान किए हैं और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के लिए अहदीस में बयान किए हैं। अल्लाह ताला के बंदों पर सबसे पहला फ़र्ज़ ये आयद होता है कि वो अपने रब के बारे में जाने, क्योंकि रब के बारे में जानकर ही इसकी हकीकी इबादत की जा सकती है। ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 है। इंसान जब अल्लाह ताला को अकेला तस्लीम कर लेता है तो उसका शुक्र अदा करता है, जब उसकी रहमत का तज़किरा करता है तो उससे उम्मीद बांधता है और उसके अज़ाब की शिद्दत को महसूस करता है तो वो रब से खौफ खाता है। लिहाजा अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात का हकीकी इल्म हासिल करना चाहिए, इनके मुआयने को समझकर इनके मुताबिक अमल करना चाहिए। यह सूरह अल अराफ आयत नंबर 180 है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना नस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्ना। ये सैदना ये सही बुखारी की हदीस है। ये 2736 हदीस है। सैदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी एक कम 100। जो शख्स इन सब को महफूज रखेगा वो जन्नत में जाएगा, दाखिल होगा। जो शख्स इनको महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, यानी जो इनको याद करेगा और जो है अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात की हमदोस्ताना के साथ तस्बीह करेगा वो जन्नत में जाएगा और उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। अल्लाह ताला के नामों के एहसा करने का मतलब ये है कि बंदा इन नामों के मुताबिक अमल करे, अल्लाह ताला के नामों की ताज़ीम करे और उनके वसीले से दुआ करे। बंदा जब अल्लाह ताला को अल हकीम कहता है कि वो सबसे बढ़कर हिकमत रखने वाला है, तो उसका मतलब ये है कि जैसे फ़ैसले अल हकीम कर सकता है कोई और नहीं कर सकता, और इंसानी ज़िंदगी के तमाम काम हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो अपने तमाम मामलात अल हकीम के सुपुर्द कर दे, यानी जो भी काम है आपके, जो भी काम रुके हुए हैं या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, या आप मुश्किल में फंस गए हैं, या कुछ भी है जिसका फ़ैसला करना, कुछ भी ऐसा काम है जिसका फ़ैसला करना मुश्किल है, तो वो हम अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देंगे काम, तो अल्लाह ताला उसका यकीनन हमें रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। अपने हर अच्छे और बुरे काम जो है अल्लाह ताला के हवाले कर देना सीख लें, जो कि हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। हमें चाहिए कि हम अपने हर मामलात में जो है अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, अपनी हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ कर दें, अल्लाह ताला के हवाले कर दें। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ए बंदे तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊँगा। ए बंदे तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊँगा। तू मुझे याद कर, मैं दुनिया के तेरे सारे काम कर दूँगा। आप जैसे अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे,
جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو یہ نہ چھوڑیں، یہ نہ سوچیں کہ میں دین کی طرف چلا جاؤں گا تو میری دنیا رک جائے گی۔ دیکھیں، یہ دین اسی کا ہے جس نے ہمیں دنیا دی ہے، یہ دین اسی کا ہے، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ ہمیں یہ ڈر کر، یہ چیز سوچ کر ہمیں جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی نہیں چھوڑ دینی کہ ہم کہیں میں پردہ کروں گی تو ہائے مجھے لوگ کیا کہیں گے، ہائے میری شادیوں میں میں اگر سج سور کر یہ لباس ایسے جیسے آج کل چل رہے ہیں ایسے پہن کے نہیں جاؤں گی تو میرا جو معیار کم ہو جائے گا۔ عزت ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کسی سے نہ ڈریں، آپ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والے بن جائیں، دیکھیں آپ کے دنیا کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ آپ اس اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کتنے قدم بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ جیسے آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں سچے دل کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، آپ کی ساری نمازیں دیکھنا کیسے قبول ہو جائیں گی، کیسے آپ روشن چہروں کے ساتھ آپ اٹھو گے، کیسے اس بارگاہ کی۔ اب انسان اگر یہ سوچ لینا کہ میری ملاقات رب سے ہونے والی ہے تو انسان یقین کرے گناہ کرتا ہی نہیں ہے، گناہ سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ یہ محبت کہنے سے محبت نہیں ہوتی ہے، ہمیں بہت کچھ جو ہے اپنی خواہشات نفس پہ ہمیں قابو پانا ہے، ہمیں اپنے نفس کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خود پہ جو ہے وہ ہم پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور خود پہ عمل کریں، پہلے خود عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارا پروردگار جو ہے بے حد بخشنے والا غفور و رحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعض نام اور صفات ایسی ہے کہ بندہ جب اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، جیسے رحمت، علم اور عدل وغیرہ، اور بعض صفات سے متصف ہونا قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ افضل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات اپنائیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 2 میں خود رب العزت نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ رب ہے، ساری مخلوق کا، کائنات کا، زمین و آسمان کا اور اس کے درمیان کی ہر ایک چیز کا پروردگار خود مالک اور رب ہے۔ وہ الرحمن ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 اور بخاری میں 7 نمبر میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ حی القیوم ہے، یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 2 ہے۔ وہ احد اور صمد ہے، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ وہ اول و آخر، ظاہر و باطن ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 3۔ وہ قادر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 20۔ جو وہ ایسا قادر ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اسی کا ارادہ ہی واقعہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ واقعہ ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 125 ہے۔ وہ کلام کرتا ہے، وہ قرآن پاک میں ہم سے کلام کر رہا ہے، وہ ہماری باتوں کو سننے والا ہے، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، سورہ الناس 164 پر، آیت نمبر 164۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو آپ کے دلوں میں بھی ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، آپ کے خیال، آپ کی سانسوں میں جو بھی چل رہا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، سارا کمرہ بند ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ہر چیز کا، زمین و آسمان کا، اس کے درمیان کی ہر چیز کا علم ہے اسے۔ وہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کے لیے بہت غضبناک ہے، بہت زیادہ غضبناک ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے، اور اتنا شدید عذاب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی طرف سے لعنت ہے ان لوگوں پر جو ان کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو اس کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 119 ہے۔ وہ مسکراتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے 4892 میں۔ اللہ تعالیٰ رات کو آسمان و دنیا پر اترتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کوئی جس کو میں دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں؟ ہے کوئی دعائیں کرنے والا جس کی دعائیں میں قبول کروں؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں بحث کرنے والوں کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ لوگ اہل بدعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور اس طرح خاموش نہیں رہتے جیسے صحابہ اور تابعین خاموش رہتے تھے۔ یہ بغوی شرح السنہ 217 پر یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے بہت اچھا موضوع تھا جو ہم نے آج جس پہ بات کی ہے، جسے ہم نے پڑھا ہے، توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا تذکرہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور آگے پہنچانے والا بھی بنا دے۔ اور کل ہم پڑھیں گے طاغوت کا انکار، طاغوت کیا ہے اور طاغوت کا انکار کرنے سے کیا مراد ہے، اور طاغوت کی راہ میں کون لڑتا ہے، اور طاغوت کے دوست کون ہیں، اور طاغوت سے بچنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ تو انشاءاللہ طاغوت کا انکار ہم جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارا سب ایمان اور اسلام سب کچھ ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، دین میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ ایسے ہی اس لیے میں نے یہ ٹاپک جو عقیدے کا جو ہے وہ شروع کیا ہے تاکہ ہم میں عقیدے کی کمی ہو جاتی ہے، عقیدہ ہمارا جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دنیا میں لہو و لعب میں ہم مست ہو جاتے ہیں اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور عقیدہ کو مضبوطی کے لیے جو ہے ہمیں عقیدہ جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بنیاد اگر نیب مضبوط ہوگی نا تو عمارت بھی مضبوط ہوگی، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی، عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ تو چلیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ کیا میں جن ٹاپک پہ بات کرتی ہوں کیا وہ ٹھیک ہے یا کسی اور ٹاپک پہ بات کروں، یا مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور میں جیسا کہ ہر ویڈیو میں بولتی ہوں لاسٹ میں کہ میں کوئی بہت بڑی عالم نہیں ہوں، یا میں ادنا سی جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں دین کی۔ تو بس میں جو پڑھتی ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آگے شیئر کروں لوگوں کے ساتھ، جو ہے میرے بہن بھائیوں کو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اور یہ آپ کا، یہ میرا، ہم سب کا یہ مشن ایک ہی ہونا چاہیے کہ دعوت اسلام، کہ ہم اسلام کی دعوت دنیا تک گوشے تک پہنچا دیں اسی طرح سے۔ اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور آپ لوگ بھی جو ہے مجھے سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔